दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन एक ऐसा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह आज माह रमजान मुबारक की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफा हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। दौलत का ऐसा तूफान आएगा, आप सब लोग हैरान रह जाएंगे, आपकी अकल दंग रह जाएगी। आज वो मिलेगा जो कभी सोचा ना होगा। खुदा का वास्ता ये वजीफा पढ़कर अपनी किस्मत चमका लो। मैं खुदा का वास्ता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि माह रमजान मुबारक का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है और देखते ही देखते आज माह रमजान की 11 तारीख आ चुकी है, यानी एक पूरा अशरा हम लोगों से रुखसत हो चुका है और आज माह रमजान की 11 तारीख दूसरे बुध का दिन आ चुका है। और अभी भी बहुत से लोग माह रमजान मुबारक के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये महीना नेमतें लूटने का महीना है, रहमतें समेटने का महीना है, मगफिरत हासिल करने का महीना है, अपने लिए जन्नत मांगने का महीना है, अपने माँ बाप को जहन्नम से निकालने का महीना है। दोस्तों, आज आप लोगों ने माह रमजान की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। दोस्तों, रमजान के महीने में जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के 7 दरवाजे बंद हो जाते हैं और शयातीन को भी कैद कर लिया जाता है। आज का दिन खास दिन है, आज का दिन रहमत बरकतें लूटने का दिन है। अल्लाह वालों, इस महीने के अंदर हर घर का दस्तरखान वसी और अरीस कर दिया जाता है, हर घर में रहमतों बरकतों की बरसात हो जाती है, ये जानते हुए भी कि इस महीने में मांगने वाले की झोलियां भर दी जाती हैं। अगर कोई बंदा अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, तकदीर के बनतालों को खुलवाना चाहता है, तो आज माह रमजान मुबारक की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़कर देखिएगा। आज रब्बे करीम से गैबी दौलत का, गैबी खजानों से मालामाल होने का, खजाने लूटने का एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जिसको जब भी पढ़ा जाए और जिसने भी पढ़ा रब्बे करीम ने बेहद रिस्क और दौलत से नवाजा। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो आज माह रमजान मुबारक की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, ये मौका साल में एक बार मिलता है। अगर आज आपने लापरवाही की, जल्दबाजी में ये वजीफा पढ़ा तो फिर वजीफे का फायदा ना होगा। इसलिए आज मेरी जो बहनें परेशान हैं घर की नहुसत की वजह से, घर की तंगदस्तियों की वजह से, घर में फाकों और गुर्बत से परेशान बैठी हैं, उन तमाम माओ बेटनों बेटियों से गुजारिश है, आज माह रमजान की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन का ये खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपके घर से हर तरह की नहुसत, हर तरह की तंगदस्ती, हर तरह की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो मेरे बहन भाई जिनकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, इंशाअल्लाह अगर कोई नजर बद या जादू जिन्नात का वार है, आज ही ये वजीफा पढ़ने की देर है, आपकी दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा, क्योंकि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां सिर्फ रब की तरफ से हैं। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो फिर क्यों ना रब के सामने हाथ फैलाया जाए, हमेशा रब्बे करीम से मांगा जाए। आज हमारी नाकामी की, आज हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यही है कि आज हम पर जब मुश्किल वक्त आता है तो हम सबसे पहले तो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, दोस्ती यारियां रिश्तेदारियों के सामने हाथ फैलाते हैं। जब उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जब उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, फिर दर बदर की ठोकरें खाते हैं, फिर लोगों के ताने सुनते हैं, फिर थक हार कर जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। और जब वहां से भी कोई फायदा नहीं होता तो फिर हम रब की चौखट पर आते हैं। इतने में रब की जात नाराज हो जाती है। रब फरमाता है, वो बंदा तो खुद मेरा मोहताज है, तो उस बंदे से मदद मांग रहा है। अल्लाह वालों, होश के नाखुन लीजिएगा जब रब ने फरमाया कि हर शे रब की तरफ से है, नसीब और तकदीर के फैसले मेरी तरफ से हैं, राजिक खालिक व मालिक रब की जात है, तो फिर क्यों यहाँ वहाँ हाथ फैलाते हो। आज माह रमजान की 11 तारीख दूसरे बुध के दिन जो भी ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के
قریب ہو جائے گا، اللہ رب العزت اسے قریب کرے گا، اتنے قریب کریں گے کہ اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ آج آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، آج آپ کی پریشانیوں کا چٹکیوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ دوستوں، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا، آپ لوگوں کے معاملات کو بہترین کر دے گا، رزق کو وسیع و عریض کر دے گا، معاملات میں اضافے ہوں گے۔ بس آپ نے آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آج میری تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں سے گزارش ہے، ماہ رمضان کی 11 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا، آپ کا بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ رمضان کی 11 تاریخ دوسرا بدھ کا دن بہت زیادہ برکت والا ہے، بہت زیادہ عظمت والا ہے، قبولیت والی گھڑیاں رکھتا ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ رمضان کی 11 تاریخ ہے اور یہ دوسرا بدھ کا دن ہے، آج دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے۔ آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی نہیں کرنی، بس اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرو۔ میرا اللہ پاک آپ کے لیے اس طرح کی آسانیاں فرمائے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ رازق رب کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج ماہ رمضان کی 11 تاریخ دوسرے بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں، شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن اس عمل، اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اس سے پہلے آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ دوسرے پیر کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، کیونکہ اس وقت میں حرم میں موجود ہوں تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے لازمی دعا میں آمین کہنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے روز جزا کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ پاک، تو قدرت والا ہے، تو شان والا ہے، تو محبت کرنے والا ہے، تو نے ہمیں اتنا پیارا مہینہ عطا کرا ہے۔ یا رب ذوالجلال، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے لیے آسانی فرما دے، ہم سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ آئندہ ہم سب کو بھی عمرے کی سعادت نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باادب حاضری اور سلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمارے رزق کو وسیع و عریض فرما دے، ہمیں غنی کر دے۔ یا رب ذوالجلال، تجھے اپنے نام یا غنی کا واسطہ ہم سب کو غنی کر دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں رزق قصیر عطا فرما، ہمیں رزق کریم عطا فرما۔ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو بہترین گھر سے نواز دے، جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں ان کے لیے آسانی فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے مالکوں کے مالک، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔
میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، اے رب کریم، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے یا رب ذوالجلال۔ اے میرے مالک، اے قدرتوں والے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ بیٹھے ہیں یا رب ذوالجلال، ہمارے لیے آسانی فرما دے، ہمارے ماں باپ کی خیر فرما دے یا رب ذوالجلال۔ ہمارے اگر کوئی عزیز و اقارب اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، میرے مولا ان کو صبر جمیل عطا فرما، اس پر اجر عظیم عطا فرما، ان کے قبور کو منور فرما، ان کی کامل مغفرت فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، ان کی کامل مغفرت فرما دے۔ تجھے ہمارے روزوں کا واسطہ، تجھے میرے مولا، تجھے تیری پیارے محبوب کا واسطہ، تجھے میرے مولا اپنے غلاف کعبہ کا واسطہ، یا رب ذوالجلال اس پاک سرزمین کا واسطہ، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجات اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک لے جا دے۔ ہماری اس دعاؤں کو اپنے شان کے لائق بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو کبھی بھی کر سکتے ہیں، بس آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے جب آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور آپ لوگ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ استغفر اللہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی کہ کم و بیش آپ لوگوں نے استغفر اللہ 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 بار سے زیادہ ہو جائے، 70 سے کم نہ ہو، کیونکہ روایتوں میں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو ہم بھی انشاءاللہ 70 بار استغفار کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی جادو جنات کے چپیٹ میں آ چکا ہے، کسی کو نظر بد کے معاملات ہیں، کوئی حاسدین کی جو ہے وہ لپیٹے میں آ گیا ہے، یعنی کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، جس چیز کو مانگتے ہیں کہ آج اللہ پاک مجھے یہ چیز عطا کر دے، آپ مانگیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے تو آپ لوگ اگر چاہیں تو اس عمل، اس وظیفے کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگ اس عمل کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس عمل کو پڑھیں گے، تاکہ اللہ رب العالمین راضی ہو سکے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو سکے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل کو میں نے آپ کو بتایا جیسے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقصد کوئی سا بھی ہو، حاجت کوئی سا بھی ہو، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، گھر میں بے برکتی ہے اس کو ختم کرنی ہے، آپ لوگ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے
کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیجئے گا۔ آپ نے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ اگر آپ نے اسکپ کرا یا کاٹ کر دیکھی تو عمل کی، آپ سے کوئی خاص بات چھوٹ گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس، لاچار اور مجبور ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہ کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔
اللہ والوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے یا اچھے آرڈرز نہیں آ رہے، انشاءاللہ بہترین گاہکوں کا رش بھی لگے گا اور اچھے آرڈرز بھی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، جو کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ عروج پر چلا جائے گا، پھر دوبارہ ترقی ہو جائے گی، کامیابی ملے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ من پسند نوکری کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اس خاص عمل کو کوشش کریں کہ 3 دن لگاتار کریں۔ 3 دن لگاتار کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے انشاءاللہ وہ رب کے کرم سے اور میرے رب کے فضل سے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو پڑھتے ساتھ ہی اب آپ لوگوں نے چوتھے اور آخری نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ ایک بار ذرا پھر دوبارہ سے وظیفے کو دہرا دیتا ہوں، کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا بڑا ہی پیارا نام یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا فتاحو کو پڑھ لیں، پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو چوتھا عمل کرنا ہے، یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہیں، یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ جب بھی اس عمل کو کریں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر کریں، قبلے رخ ہو کے کریں اور آپ لوگ بالکل تنہائی میں کریں، یعنی کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے، کوئی آپ سے بات نہ کرے، بالکل آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریں 3 دن لگاتار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل کرنا ہے وہ یا وہاب، یا رزاق اور یا غنی۔ یا وہاب میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اور یا غنیوں کا مطلب اے غنی کر دینے والے۔ یعنی آج آپ لوگ اللہ رب العزت سے رزق قصیر اور رزق قریب، بہت زیادہ رزق مانگیں گے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگوں کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے، جب ہم لوگ اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم لوگ تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمیں زیادہ آ گئے، جیسے 50,000 روپے تنخواہ ہے، ایک دم 5 لاکھ یا 6 لاکھ آپ لوگ کمانا شروع ہو گئے، تو ہم لوگ اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔
اللہ والوں بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ لوگوں نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے، تکبر نہیں کریں، تکبر نہ کریں، کسی کو بتائے بھی نہیں آپ کے پاس کیا ہے، کم بولیں، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ کم بولیں، لوگوں کو اپنی کامیابی سے جواب دیں، کیونکہ سکے ہی بچتے ہیں، نوٹوں کی آواز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کوشش کرا کریں کہ اپنی کامیابی کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹیں گے نظر بد ہو جائے گی، حاسدین ہیں، حسد لگانے والے بہت سارے لوگ ہیں، آپ سے ادھار مانگنے والے، پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اپنی محنت کی کمائی آپ لوگ ان کو دیں گے اور پھر وہ آپ کو تاریخ دیتے رہیں گے کہ فلاں دن آگے پیسے لے جانا، فلاں دن آگے پیسے لے جانا۔ آپ جھوٹ بولیں گے میری امی کی طبیعت خراب ہے، میری بیگم کی ڈیلیوری ہے، میری بیگم کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اس کی ساس کی طبیعت خراب ہے، اس طریقے سے جھوٹ بول بول کر پیسے لینے پڑتے ہیں۔ اسے پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پاس آگے بولتے ہیں کہ یار کسی کو ادھار دیا، کسی کی مدد کری اور میں مدد کر کے پھنس گیا۔ اللہ والوں اگر کسی سے ادھار لیا کرو تو خدارا وقت پہ لوٹا دیا کرو۔ کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ پاک تمہارے 100 روپے برباد کر دے گا اور اس کو 10 روپے کی جگہ 10,000 سے نواز دے گا۔ وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں۔ کوشش کریں اول اور آخر اتنی بار درود پاک تو لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔